23वीं किस्त। असफन कमरे से बाहर आया तो पता चला कि बीवी नरगिस के भाई और उसके ससुराल अपनी आल औलाद समेत हवेली पर धावा बोल चुके हैं। उनकी आमद का पैगाम मिलने पर उसके असाब नए सिरे से तन गए। वो पहले ही अच्छा खासा भरा बैठा था। उनकी जरूरत ने गोया उसे आग लगा दी। वो तनफन करता बड़े कमरे में चला आया, जहाँ ना सिर्फ उसके ससुर अपने 4 बेटों समेत मौजूद थे, बल्कि उसके बाकी 2 मामू और 3 हालाएं भी बैठे हुए थी। जोरों शोर से होती बहस से माहौल को खूब गर्मा रखा था। उसके अंदर कदम रखते ही चारों सूर सन्नाटा छा गया, जैसे कोई ज़ुल नफ्स मौजूद ना हो। असफन ने एक सर्द नज़र उन पर डाली और सलाम दुआ का तकल्लुफ़ किए बिना मजबूत कदमों से चलता हुआ अपने बाप और दोनों बड़े भाइयों के बराबर में जा बैठा। उसके तेवर वहाँ मौजूद उसके नन्हालियों को सरता पा सुलगा गए। बीबी नरगिस ने हुशमगीन निगाहों से करोफर से सर उठाए बैठे बेटे को देखा, जिसके चेहरे पर रति बराबर परवाह नजर नहीं आ रही थी। क्यों पुत्र ओए, दूजा व्याह करते ही सारा अदब लिहाज वेच खाया है? उसके सबसे बड़े मामू ने तसाहिया अंदाज में दरियाफ्त किया। उनकी चोट उसके सालों के चेहरे पर दबी दबी सी मुस्कुराहट बिखेर गई। असवन ने इन चारों पर एक निगाह गलत डाले बिना अपने मुहातिब की जानिब देखा, जिसके पहलू में बैठी सू सू करती जुमर्द उसे जहर लग रही थी। काश कि वो हकीकत में भी इतनी ही मसलूम और बेकसूर होती, जितना कि वो इस वक्त खुद को उन सब के सामने पेश कर रही थी। ये उसकी बदजुबानी, जहालत और हठधर्मी ही थी जिसने अवलीन कदम पर असफंद को उससे दूर किया था। हालांकि उसकी माँ नरगिस बीवी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी। खुद असफंद ने भी शुरू शुरू में उसकी बदतमीजियों और बदसलूकियों को बहुत हद तक नज़रअंदाज किया था, मगर वो संभलने की बजाय आपे से बाहर होती चली गई। और आज जब मामला पूरी तरह से उसके हाथ से निकल गया तो उसे याद आया कि असफंद उसका शौहर और वो उसकी बीवी थी, जिस पर अपनी अजारादारी जमाना वो अपना हक समझती थी। नहीं, आप लोगों का अपने बाप के साथ लबो लहजा और अंदाज देखकर मैंने ये लिहाज बेचा है। उनकी आंखों में देखता वो ठहरे हुए लहजे में बोला। तो जहाँ उसके मामों के लफ्ज़ सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त हो गए, वहीं बड़े सरकार के चेहरे पे एक कांटदार मुस्कुराहट आ ठहरी। उन्होंने अपनी मूंछों पर उंगली फेरते हुए तंजिया नज़रों से अपने मुखालफिन को देखा, जिनके दांत उनके सबूत ने पहले ही कदम पर अच्छे खासे खट्टे कर दिए थे। असफंद का अपने बड़े मामों को दिया गया जवाब उसके ससुर के चेहरे की सुर्खी को भी बढ़ा गया। उन्होंने एक तेज नज़र दामाद पर डाली। बहुत अच्छे, यानी तुम प्यो पुत्र मिलकर मेरी धी पर सोकन ले आओ और हम यहाँ तुम लोगों को सलाम करते फिरें। अरे ये लिहाज ही था जो हमने आज तक न आपा और ना ही भाजी से तेरे करतूतों के बारे में कोई सवाल किया। तो मेरी बच्ची को यहाँ फेंक कर उस शहर जा बसा, हम चुप रहे। तो वहाँ दिन रात अयाशियों में पड़ा रहा, हमने उफ ना की। तो उस पे हाथ तक उठाने लगा, मगर हमने दखल अंदाजी ना की कि ये मियाँ बीवी का मामला है। मगर अब बस, ज्यादती करने की भी कोई हद होती है। तूने क्या इसे बिल्कुल ही लावारिस समझ रखा है जो मुंह उठाकर दूजी रन दूसरी बीवी कर लाया? मुंह से खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बुलंद आवाज में गरजे तो असफंद की उंगलियां सख्ती से उसकी हथेलियों में पेवस्त हो गईं। उनका दर्द से तहातु उसका खून खोला गया। वो उनकी आंखों में देखता बेख्तियार आगे को झुकाया। आप चुप इसलिए नहीं रहे कि आपके आड़े मेरे माँ बाप का लिहाज था, बल्कि आप चुप इसलिए रहे कि आप अपनी बेटी के करतूतों से अच्छी तरह वाकिफ थे। बल्कि आप क्या, सारा खानदान जानता है ये कितनी बदजुबान, तेज मिजाज और हठधर्म औरत है। आप जानते थे कि अगर आपने हमसे सवाल किया तो बदले में आपको बहुत कुछ सुनने को मिल जाएगा, इसलिए आपने खामोशी में ही आफियत जानी। आपसे बीवी ने हज़ारों बार इसके गलत रवैये और बिगड़ी हुई आदतों की शिकायत की, मगर आपने कभी इसे समझाने की कोशिश नहीं की। उल्टा इसे छोटी उम्र का कह कहकर मज़ीद शह देते रहे। इसने इस घर की रवायात की, मेरे जहनी सुकून की ईंट से ईंट बजा दी, मगर आपने इसे कभी नहीं टोका। ना ये अच्छी बीवी बन सकी, ना फर्माबरदार बहू बन पाई, और ना ही मोहब्बत करने वाली भाभी। इसने ना कभी छोटे बड़े की शर्म खाई, ना मुलाजमों का ख्याल किया। उल्टा जब दिल किया और जहाँ दिल किया, खड़े खड़े तमाशा शुरू कर दिया। मैं शहर पढ़ने गया तो ये पीछे से मज़ीद शेर हो गई। तंग आकर मैंने वहीं रहना शुरू कर दिया, मगर ये सुधर कर न दी। मैं जब भी वापस आता ये मुझसे लड़ाई के बहाने ढूंढने लगती, मेरी तकलीफ़, मेरी अजियत को बढ़ाने के नित नए तरीके सोचने लगती। और आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने उफ़ नहीं की? वो एक एक करके उनके चेहरों और उनकी हकीकत पर पड़े तमाम पर्दे उठाता चला गया, तो वहाँ मौजूद सभी अफराद को सांप सूख गया।
وہ سب جانتے تھے کہ بہادر کا کہا ایک ایک لفظ درست ہے اور اس کا کیا ہر گلہ بالکل جائز تھا۔ جب ہی کسی میں نہ تو اسے ٹوکنے کی اور نہ ہی اسے جھٹلانے کی ہمت رہی تھی۔ زمرد رونا بھول بھال کر فک رنگت لیے نظریں جھکا گئی۔ سب کے سامنے آئینہ دکھائے جانے پر وہ نہ صرف بھکلا گئی تھی بلکہ اچھی خاصی نادام بھی ہو گئی تھی۔ بڑے سرکار نے ایک تیز نظر ان سب کے شرمندہ چہروں پر ڈالی۔ اور سب سے بڑی بات ملک طارق، کیا تمہاری بیٹی ان 5 سالوں میں میرے بیٹے کو اولاد دے پائی ہے؟ اپنے سالے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سرد لہجے میں سوال کیا تو ماحول پہ چھائی خاموشی میں یکایک کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ بھری محفل میں بے اولادی کا تانا زمرد کا دل چھلنی کر گیا۔ وہ اپنی ہر غلطی ماننے کو تیار تھی، لیکن اس معاملے میں وہ بالکل بے قصور، حقیقتاً بے بس تھی۔ اس کی تھوڑی سینے سے جا لگی اور آنکھوں سے آنسو قطروں کی صورت بہہ نکلے۔ یہ بات نہ کہیں پھپھا جی، ضروری نہیں کہ آپ کے بیٹے کے نصیب میں لازماً دوسری بیوی سے اولاد لکھی ہو۔ زمرد کے بڑے بھائی سے برداشت نہ ہو سکا تو بے اختیار انہیں ٹوک گیا۔ اس کا ٹوکنا اسفند کے چہرے پر ناگواری پھیلا گیا۔ اولاد میرا مقصد ہے بھی نہیں۔ میں نے سلویٰ سے شادی اپنے دل کی خوشی اور اپنی زندگی کی آبادی کے لیے کی ہے۔ اس لیے تم میں سے جس کسی کو میرے اس عمل پہ اعتراض ہے وہ باہوشی مجھ سے ناطہ توڑ سکتا ہے۔ رہی زمرد، تو اگر اسے بھی یہاں نہیں رہنا تو بے شک نہ رہے۔ میری زندگی میں اس کا ہونا نہ ہونا ویسے بھی برابر ہے۔ سو اگر یہ تم لوگوں کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو ضرور جائے۔ میں اس کا نفقہ ادا کرتا رہوں گا۔ اس کا لہجہ ہر تاثر سے عاری اور ایک دم دو ٹوک تھا۔ زمرد کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ اسے پھٹی پھٹی بے یقین نظروں سے سامنے بیٹھے بہادر کی طرف دیکھا، جس کے چہرے اور آنکھوں میں آج اس کے لیے اتنی بیگانگی اور بیزاری تھی کہ وہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ وہ مانتی تھی کہ ان کے درمیان تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے تھے، لیکن حالات اس نیچ پر جا پہنچے تھے کہ بہادر کو اسے خود سے الگ کرنے اور اپنی زندگی سے نکال پھینکنے کے لیے ایک لمحے کو بھی سوچنے کی ضرورت نہ پڑی تھی۔ اسے اس کڑوی حقیقت کا اندازہ نہ تھا۔ زمرد کہیں نہیں جائے گی۔ یک لگ بی بی نرگس کی سرد آواز کمرے کی جامد فضا میں ابھری تو سب کی نگاہیں بے اختیار ان پر آ ٹھہریں۔ اسفند کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ اسے سپاٹ نظروں سے ماں کی جانب دیکھا۔ یہ اب آپ کے کرنے کا نہیں، زمرد کے کرنے کا فیصلہ ہے۔ زمرد میری نوں بہو ہے۔ اسے اس حویلی میں بیاہ کر لائی تھی۔ وہ یہاں رہے گی یا نہیں، یہ میرا فیصلہ ہوگا۔ وہ شمگین نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے وہ قطعی لہجے میں بولی تو اسفند کی پیشانی کے پل گہرے ہو گئے۔ بیاہ کر لانا اور رشتہ نبھانا دو الگ الگ باتیں ہیں بی بی۔ آپ اسے اس حویلی میں لائی ضرور تھیں، مگر یہاں زندگی گزارنے کا فیصلہ صرف زمرد کا اپنا ہوگا۔ اسے یہ سمجھنا ہوگا کہ سلویٰ اب کہیں نہیں جائے گی۔ میں نے اس سے نکاح کیا ہے اور وہ میری ذات کا اہم ترین حصہ بن چکی ہے۔ جتنا حق یہ اس گھر پہ رکھتی ہے اتنا ہی حق اسے بھی حاصل ہے۔ اگر تو اسے یہ سچائی قبول ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر اس نے وہی تماشا کیا جو یہ آج پہلے کر چکی ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا لہجہ بے حد سختی لیے ہوئے تھا۔ بی بی نرگس کی آنکھوں میں واضح طور پر ناگواری پھیل گئی۔ اس کا یوں بنا کسی ڈر اور جھجک کے سارے خاندان کے سامنے اپنی دوسری بیوی کے حق میں بولنا انہیں بہت کچھ باور کروا گیا تھا، لیکن فی الحال سمجھداری کا تقاضا یہ تھا کہ صورتحال کو اپنے قابو میں کیا جاتا، اور انہوں نے وہی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، وہ سنبھل کر بولی، لیکن اب تجھ پر بھی اپنی دونوں بیویوں کے درمیان مکمل انصاف سے کام لینے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ 2 بیاہ، 2 شادیاں کیے ہیں تو شریعت کے تقاضے بھی نبھانے پڑیں گے۔ وہ بنا کسی پس و پیش کے سب کے سامنے بولی۔ اسفند لم بھینچے نگاہیں چرا گیا۔ کوشش کروں گا۔ اور طارق، بیٹے کو نپٹا کر وہ اپنے چھوٹے بھائی کی طرف پلٹی۔ اس بخت کے بھوسے بھرے دماغ میں یہ بات اچھی طرح بٹھا کر جا کہ اب اگر یہ انسان کی بچی نہ بنی تو میں نے اس کا وہ حال کرنا ہے کہ اس کی بوتھ ہی نہیں پہچانی جانی۔ زمرد کی طرف اشارہ کرتے انہوں نے دانت پیسے تو ملک طارق کی گردن اپنے آپ اس بات میں ہل گئی۔ دماد سے ہونے والے سامنے کے بعد ان کا سارا غصہ سارا تنتنا صابن کی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ جب ہی ان کی صورت خاصی مرجھائی ہوئی اور شانے جھکے ہوئے تھے۔ معاملے کو بہتری کی طرف جاتا دیکھ کر بی بی کے بڑے بھائی کے چہرے پر بھی اطمینان اتر آیا۔ چلو، جب اب خیر ہو گئی ہے تو ہمیں بھی چلنا چاہیے، وہ سلحج و انداز میں بولے۔ ان کی تقلید میں سب اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن اس سے پہلے کہ ایک دوسرے سے رسمی معافی تلافی کا سلسلہ شروع ہوتا، اسفند صوفے سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈاک بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جو دلوں میں تھا
وہ کھل کر باہر آ چکا تھا، سو اسے اب یہاں ہونے والے کسی بھی ڈھونگ میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کے جاتے ہی پیچھے ایک بار پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ سب ایک دوسرے سے نظریں چراتے بہادر کی اس حرکت کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ بی بی نرگس کے لفظ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ حالات بالکل بھی ان کے حق میں نہ تھے، لیکن وہ بھی اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہ تھی۔ ہاں، مگر یہ ضرور تھا کہ انہیں جو کچھ بھی کرنا تھا بہت سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ ایلیا نے چائے تیار کی اور کچن سے نکل کر ایک نظر میمونہ کے کمرے میں جھانکا۔ وہ اپنے بیڈ پر سکون سے سو رہی تھیں۔ اس کے لبوں سے بے اختیار ایک اطمینان بھری سانس برآمد ہوئی۔ آج کہیں جا کر ان کی طبیعت میں آتے خواہ افاقہ ہوا تھا، ورنہ جب سے انہیں حیا کے نکاح اور پھر اچانک ہونے والی رخصتی کے بارے میں پتہ چلا تھا، وہ اچھی خاصی بیمار پڑ گئی تھیں۔ ماں کی طرف سے مطمئن ہو کر اس نے ٹرے اٹھائی اور اوپر ٹیرس کی جانب چل پڑی، جہاں کچھ دیر پہلے اسے وسیط کو جاتے دیکھا تھا۔ بھائی کا خیال آتے ہی اس کے اندر سے ایک ہوک سی اٹھی۔ وہ اب تک جیسے صدمے کی حالت میں تھا۔ ایک عجیب سی خاموشی تھی جس سے اسے سر تا پا اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ بظاہر وہ سب کے درمیان تھا، مگر در حقیقت وہ شاید خود میں بھی کہیں نہ رہا تھا۔ سلویٰ کی حرکت نے بسیط کو شدید ذہنی اور جذباتی دھچکا پہنچایا تھا۔ اس کا پورا وجود لفظ غم کی عملی تفسیر بن گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کا خزاں اور چہرے پہ سجا بے جان اور بے رنگ زندگی کا احساس ایلیا کو دکھ کے ساتھ ساتھ اب پریشانی میں مبتلا کرنے لگا تھا۔ وہ اپنے بھائی کا درد بانٹنے کے لیے بے چین ہو گئی تھی، مگر مجبوری نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں بسیط یہ جان کر کہ حیا نے اس کے راز میں ایلیا کو بھی شامل کر لیا تھا، ان دونوں سے خفا نہ ہو جائے۔ اپنی بے بسی کا احساس نئے سرے سے اسے مضطرب کرنے لگا تو اس نے بامشکل تمام اپنے ذہن کو جھٹکتے ہوئے حاضر کیا اور آخری سیڑھی چڑھ کر اوپر آ گئی۔ سامنے ہی بسیط کرسی کی پشت پر سر ڈالے آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ موبائل پر دھیمے سروں میں فیض صاحب کی شارح آفاق غزل بڑی دلسوز اور دل گداز آواز میں بج رہی تھی۔ دشتے تنہائی میں ایک جانے جہاں لرزاں ہے، تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سیراب، دشتے تنہائی میں دوری کے حص و خاک تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے صنم اور گلاب۔ ایلیا اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ یوں لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر نچوڑ دیا ہو۔ ہر لفظ آج اپنے اندر ایک نیا معنی، ایک نیا درد سمیٹے ہوئے تھا۔ بے اختیار اس کی نظریں اپنے بھائی کے چہرے پر جا ٹھہریں، جہاں اتنا کرب، اتنی وحشت تھی کہ ایلیا کو اس کی تمام تر اذیت اپنی روح میں اترتی محسوس ہوئی۔ وہ بے کل سے آگے بڑھی، تبھی کسی کی موجودگی کے احساس سے بسیط کو چونکا دیا۔ اسے صلاحیت سے آنکھیں کھولی اور ایلیا کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر بے اختیار سیدھا ہو بیٹھا۔ اچھا ہوا تم چائے لے آئیں، سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر غسل بند کرتے ہوئے اسے چپکے سے آنکھوں میں اتری نمی پوروں پر سمیٹی۔ ایلیا کے لیے مزید خود پر قابو پانا ممکن نہ رہا۔ اس سے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور بسیط کے برابر میں بیٹھتے ہوئے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ اسے بھول نہیں سکتے؟ بسیط جو پوری طرح سے بہن کی طرف متوجہ تھا، ایک پل کو ساکت ہو گیا، مگر صرف ایک پل کو۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی حیرت اور اپنے جذبات دونوں پر مکمل طور پر حاوی ہو گیا۔ کسے؟ اس کا یوں انجان بننا ایلیا کی آنکھوں میں افسردگی اور مایوسی پھیلا گیا۔ اسے کم از کم آج اپنے بھائی سے اس جواب کی امید نہ تھی۔ وہ چند ثانیے رک کر اسے خاموش نظروں سے تکتی رہی اور پھر جیسے ایک نتیجے پر پہنچ کر میدان میں اتر آئی۔ سلویٰ کو؟ وہ بنا کسی ہچکچاہٹ کے بولی۔ تب کے بعد بسیط کے لیے اپنے تاثرات پر پردہ ڈالے رکھنا ممکن نہ رہا۔ وہ پتھرائی نظروں سے اسے دیکھتا لب بھینچ گیا۔ ایلیا کے ہونٹوں پر ایک دل شکن سی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ آپ نے مجھے کوئی بچہ سمجھ رکھا ہے بھائی، جو میں سامنے کی چیزوں کو سمجھ نہیں پاؤں گی؟ یا پھر آپ کے نزدیک میری ذات اس قابل نہیں کہ آپ مجھ پر بھروسہ کر کے اپنا حال دل اور اپنے جذبوں کی سچائی بیان کر سکے؟ اس کے لہجے میں شکایت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب طرح کا دکھ بھی تھا۔ بسیط بے اختیار نگاہیں چڑھا گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اس سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، لیکن ایلیا نے اپنی گرفت کچھ اور مضبوط کر دی۔ کیوں نہیں؟ اپنی صورت دیکھی ہے آپ نے آئینے میں؟ پچھلے 2 دن میں کھل کر رہ گئے ہیں آپ، نہ دن کا پتہ ہے نہ رات کی خبر ہے۔ ایسے میں آپ کی یہ حالت حیا کی جدائی میں تو ہونے سے رہی، پھر باقی پیچھے کون بچا؟ کچھ بسانا پسند کریں گے آپ؟ ناراضی سے دیکھتی وہ حفیظ سے بولی،
تو ایک بےبس سی سانس ڈاکٹر بسیط غوری کے لبوں سے ٹوٹ کر فضا میں بکھر گئی۔ اگر ایسا ہے بھی تو اس بحث کا اب کیا فائدہ؟ اس سے دیکھتا وہ شکستہ ہور سا بولا۔ تو ایلیا بےتابی سے بولی، یہ بحث فائدے اور نقصان کی تو ہے ہی نہیں، یہ تو آپ کے ذہنی سکون اور دل کے اطمینان کا معاملہ ہے۔ سلویٰ نے جو کرنا تھا سو کیا، لیکن کیا آپ نے ایک بار بھی یہ سوچا ہے کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی مشکل اور آزمائش سے بچایا ہے؟ آپ جسے انمول ہیرا سمجھتے رہے بھائی، وہ تو ایک معمولی پتھر سے بھی زیادہ کمتر اور حقیر نکلی۔ اس کی سنگ دلی اور خود غرضی نے نہ صرف ایک عزت دار گھرانے کی عظمت اور نیک نامی کو داؤ پر لگا دیا، بلکہ ایک شریف اور خاندانی لڑکے کی ذات کو بھی پوری دنیا کے سامنے تماشا بنا کر رکھ دیا۔ اس روز، اس ذلت، اس جگہ سائی کے مرکزی کردار آپ بھی تو ہو سکتے تھے بھائی، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے آپ کے دل کو وقتی تکلیف دے کر اسے ساری زندگی کی جلن، تڑپ اور اذیت سے بچا لیا۔ اس نے آپ کی غیرت اور آپ کے ناموس کو سب کے سامنے روندا جانے سے بچا لیا۔ اس لیے اپنے رب کا شکر ادا کریں اور اس بے حس اور بے حیا لڑکی کی محبت کو اپنے اندر سے ہمیشہ کے لیے نکال پھینکیں۔ یقین جانیں وہ ہرگز اس قابل نہیں کہ آپ جیسا سلجھا ہوا مرد مزید ایک لمحہ بھی اس کے بارے میں سوچ کر اپنا وقت ضائع کرے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ آخر میں تلخ ہو گئی تو باغور اس کی بات سنتا بسیط ایک پل کو بالکل خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سلویٰ نے جو حرکت کی تھی وہ کسی صورت قابل قبول اور قابل دفع نہیں تھی۔ تبھی تو اسے گہرا صدمہ اور دکھ پہنچا تھا۔ شاید اونچے سنگھاسنوں پر سجائے کے پتھر کے صنم جب زمین بوس ہوتے ہیں تو اپنے پجاریوں کو یوں ہی حیران اور ساکت کر جاتے ہیں۔ وہ بھی کچھ اور سوچنے اور سمجھنے کی حالت میں نہیں رہا تھا، لیکن اب جو رخ ایلیا نے اس کے سامنے رکھا تھا اسے جان کر بسیط کو احساس ہوا تھا کہ اس سارے قصے میں اگر وہ کسی کو فراموش کر گیا تھا، کسی کے بارے میں سوچنا بھول گیا تھا تو وہ اس کی اپنی ذات تھی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ جو کچھ جرار پر بیتی تھی کڑی بیتی تھی۔ ایک مرد ہونے کے ناطے وہ بخوبی جانتا تھا کہ آپ سے منسوب عورت کی کھلی بے وفائی، اس کا سرعام بغاوت اور نفرت کا اعلان ایک مرد کی غیرت پر کتنا بڑا تعزیانہ تھا۔ اس وار کو دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہنے والا کوئی بھی انسان نہ تو جائز قرار دے سکتا تھا اور نہ ہی اس سے جڑی اذیت اور ہزیمت کو کسی طور کم گردان سکتا تھا۔ یہ برداشت کے کڑے ترین امتحانوں میں سے ایک تھا اور بسیط غوری کو اس پل یہ ماننے میں ذرا بھی آر محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ اگر سلویٰ گردیزی نے یہ سب اس کے ساتھ کیا ہوتا تو شاید وہ اسے کبھی مر کر بھی معاف نہ کر پاتا، پھر چاہے اس کی محبت سسک سسک کر اس کے اندر ہی کیوں دم نہ توڑ جاتی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس آدھی ادھوری اور یک طرفہ داستان کا ختم ہو جانا ہی بہتر ہے۔ ایک ٹھنڈی سانس بھرتا وہ بھوچل لہجے میں بولا تو پاس بیٹھی ایلیا کے لیے اپنی سماعتوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ اس سے حیرت بھری خوشگوار نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کی بات سن کر مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے۔ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اس صبر اور حوصلے کا کتنا اعلیٰ اجر دے گا اور آپ کو انشاءاللہ بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا۔ فرتے جذبات سے اس کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ بسیط کے لبوں پر ایک زخم خوردہ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ تم کہتی ہو تو مان لیتے ہیں۔ اس کی آواز میں برسوں کی تھکاوٹ اور چہرے پر صدیوں کا سونا پن تھا۔ ایلیا کا دل دکھ سے بھر گیا۔ سچ ہے، نہ تمام حسرتوں کے زخم بھلا اتنی جلدی کہاں بھرتے ہیں، مگر یہ بھی غنیمت تھا کہ اس نے ان بے نشان منزلوں سے واپسی کا ارادہ تو باندھا تھا، اور ایلیا کے لیے فی الوقت یہی بہت تھا۔ گردیزی ہاؤس پر بیتے ثانیے کو آج تیسرا دن تھا۔ مہمان سارے رخصت ہو چکے تھے۔ منیرہ کی حالت کے پیش نظر ان کے گھر والے انہیں کچھ عرصے کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، مگر ان کے انکار کے آگے ان کے مائکے والوں کا اصرار بھی بالآخر دم توڑ گیا تھا۔ انہیں اس وقت صرف اپنی شریک حیات اور اپنے غم گسار کا محبت بھرا مہربان ساتھ درکار تھا۔ یہ ان دونوں کا سانجھا دکھ تھا، سو اس کے کرب کی شدت کا اندازہ بھی صرف وہی لگا سکتے تھے جنہوں نے اپنی اکلوتی اولاد کے ساتھ ساتھ اپنی خوشیاں، اپنی عزت اور اپنا سکون بھی ہمیشہ کے لیے گنوا دیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں اچانک ہی کسی ویران جزیرے پر آ گئے ہوں، جہاں ان کے پاس سوائے ایک دوسرے کی ساتھ اور ساتھ کے باقی کچھ نہ بچا تھا۔ ہر رشتہ اجنبی، ہر اپنا بیگانہ لگنے لگا تھا۔ شاید جب پیٹھ پر وار کرنے والی، زمانے کے سامنے شرمندہ اور رسوا کرنے والی اپنی ہی پیدا کردہ اولاد ہو
تو ماں باپ یوں ہی کمزور، تنہا اور اکیلے پڑ جاتے ہیں۔ سبحان گردیسی تو چلو مرد تھے، ہمت سے کام لینا نہ صرف ان کی مجبوری بلکہ خدا کی طرف سے عطا کردہ فطرت کا بھی ایک لازمی جز تھا، مگر منیرہ کے لیے اس صدمے سے ابھرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان کی گود ہی اجڑ گئی ہو۔ وہ وقت ان 3 دنوں میں برسوں کی بیمار لگنے لگی تھی۔ اعصاب کے ساتھ ساتھ حواس بھی بکھرے بکھرے سے رہنے لگے تھے۔ سبحان صاحب جیسے تھوڑی مشکل میں آ گئے تھے۔ بیٹی کے ساتھ ساتھ بیوی کا غم انہیں اندر ہی اندر مارے دے رہا تھا۔ حیا کی وحشت جب بھی سوا ہونے لگتی وہ منیرہ کے پاس چلی آتی۔ ان دونوں کو دکھ دینے والی ہستی ایک ہی تھی، مگر منیرہ کے درد کے آگے اسے اپنی تکلیف سچ میں ہیچ نظر آتی تھی۔ ان کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ جیسے سولی پر گزر رہا تھا۔ انہیں اس درجہ اذیت میں دیکھ کر حیا کا دل کرتا کہ وہ ان کی زندگی کے ان تلخ ترین ایام کو مٹھی میں قید کر کے اس بے حس اور ظالم لڑکی کے سامنے جا کھڑی ہو، جسے صحیح معنوں میں اپنی خواہش پہ اپنے ماں باپ کے سکھ چین اور ان کے مسکراہٹوں کو قربان کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے بنجر اور ویران کر دیا تھا۔ ابھی بھی اس کی مسلسل کوشش و اصرار کے نتیجے میں منیرہ نے آج غسل لیا تھا، جس کے بعد وہ کافی حد تک بہتر محسوس کر رہی تھیں۔ ان کی طبیعت کی اس بہتری نے سبحان صاحب کے مزاج پر بھی خوشگوار اثر ڈالا تھا۔ وہ حیا کے بے حد مشکور تھے، جس کی محبت اور توجہ منیرہ پر اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ وہ ہلکے پھلکے سے ہو کر اپنے بھائی کے ساتھ آفس کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ شادی کے بعد آج پہلا موقع تھا جب زندگی اپنی ڈگر کی جانب رواں دواں ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ حیا اور جرار تاحال ندی کے 2 کناروں کی طرح ایک ہی چھت تلے رہنے پر مجبور تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اولین رات کے برعکس جرار اب نہ صرف بڑے ٹھسے سے اپنے کمرے کا مکین بنا ہوا تھا، بلکہ رات کو بھی وہ حیا کی پرواہ کیے بنا نہایت آرام سے پورے بیڈ پر قبضہ جمائے ہوئے تھا۔ اس کی موجودگی کے احساس سے حیا کی راتوں کی نیند برباد کرتی تھی۔ وہ جب بھی خود کو مسعود کرنے کی کوشش کرتی، نگاہوں کے سامنے اس اندھیری رات کا وہ منظر روشن ہو جاتا جب اسے بے بس کرنے میں جرار گردیسی کو محض ایک لمحہ لگا تھا۔ اپنی کمزوری اور اس کی طاقت کا احساس نئے سرے سے اس پہ دہشت اور وحشت طاری کرنے لگتا تو وہ پہروں جاگتی رہتی۔ اس پہ مستعد بے آرام قسم کا صوفہ تھک کر وہ زمین پر بستر بچھانے لگی۔ جرار اسے جب بھی اپنے قدموں میں سوتا دیکھتا تو اس کے اندر تقسیم کی ایک لہر دوڑ جاتی۔ نہ جانے حیا کو پہنچنے والی ہر تکلیف اس کے لیے اتنے سکون کا باعث کیوں بننے لگی تھی، یا پھر یہ موجودہ حالات کی تلخی کا نتیجہ تھا جس نے اس کے اندر اتنی کڑواہٹ بھر دی تھی کہ وہ اپنے اور حیا کے درمیان قائم ہو جانے والے اس رشتے کی خوبصورتی کو سرے سے محسوس کرنے سے ہی قاصر ہو گیا تھا۔ گو کہ وہ کوئی بہت رومانی مزاج بندہ نہ تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس نے اپنی شریک حیات کے ساتھ ایسے روکھے پھیکے تعلق کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا۔ بظاہر وہ جتنا سرد اور بے نیاز نظر آتا تھا، در حقیقت اتنا نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس رشتے کو لے کر ہمیشہ سے حساس رہا تھا۔ اس سے تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ کبھی اپنے باپ جیسا نہیں بنے گا، وہ کبھی اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا، اس کا مان، اس کا بھروسہ نہیں توڑے گا۔ مگر قسمت کی ستم ظرفی دیکھیے کہ جو باتیں اس کے لیے بچپن سے تکلیف اور ذہنی اذیت کا باعث رہی تھیں، جو اس کی دکھتی رگ تھیں، دبانے والی نے انہی پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور اس بے رحمی سے دبایا تھا کہ وہ اندر تک گھائل ہو گیا تھا۔ سلویٰ کی طرف سے ملنے والے اچانک دھوکے اور بے وفائی نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس سے جرار گردیسی کی برداشت کو وہاں سے آزمایا تھا جہاں وہ برسوں پہلے اپنی حد کو جا پہنچا تھا۔ نتیجتاً اس کے اندر کا زخمی شیر اود کر باہر آیا تھا، اور چونکہ اسے اپنا مطلوب کہیں نہیں مل سکا تھا، اس لیے وہ اپنی راہ میں آنے والی ہر چیز کو نیست و نابود کرنے پر تل گیا تھا۔ وہ شومۂ قسمت کا حیات سکندر اس کی راہ میں آنے والی وہ پہلی رکاوٹ تھی جسے وقت اور حالات نے جرار گردیسی کے اتنے قریب لا کھڑا کیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اسے اپنے آداب سے محفوظ نہیں رکھ پایا تھا۔ سلویٰ کے حصے کا سارا غصہ، ساری نفرت اور ساری بیزاری حیا کی جانب منتقل ہونے میں لمحہ بھی نہیں لگا تھا۔ مزید اس آنکھ پر تل کا کام اس ہار نے کیا تھا جو بچپن سے اسے حیا کی ذات سے تھی۔ نتیجتاً وہ اس رشتے کی تمام تر کوملتا اور مٹھاس کو بھول گیا تھا جو اس کے لیے بے حد سکون اور آسودگی کا باعث بن سکتا تھا۔
ایک اگر وہ جو ذرا اپنے صرف اور دل کو وسیع کرتا۔ لیجیے اب دیکھیے کتنی اچھی لگ رہی ہیں آپ۔ منیرا کے بال برش کر کے حیا نے ان کی پسند کی ہلکی پنک لپسٹک ان کے لبوں پر لگائی اور اپنی کاوش کو سحراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ منیرا کی نگاہیں اپنے عکس پر آ ٹھہریں۔ زندگی کے احساس سے خالی آنکھیں، اولاد کے غم میں ڈوبی ایک شکستہ حال ماں کا چہرہ ان کے سامنے تھا۔ ان کے اندر سے ایک ہوک سی اٹھی جو ان کی روح سے ہوتی ان کے پورے وجود میں پھیل کر ایک حشر برپا کرنے لگی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس قیامت خیز درد کی لہروں میں ڈوبتی، ایک نرم ہاتھ ان کے شانے پر آ ٹھہرا۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ حیا مسکراتے ہوئے ایک بار پھر ان کے سامنے جا بیٹھی تو منیرا کی نگاہیں اس کے معصوم اور پرخلوص چہرے پر آ ٹھہریں۔ یہی کہ اگر میں سلویٰ کی بات مان لیتی تو شاید آج میری بچی میرے پاس ہوتی، وہ کھوئی کھوئی سی بولی۔ ان کی بات نے حیا کو بے اختیار چونکا ڈالا۔ کون سی بات؟ وہ منیرا نے اپنا لب دبایا، یوں جیسے تذبذب کی کیفیت میں ہو۔ وہ جرار کی بجائے کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ دھیرے سے بولی تو حیا کو ایک جھٹکا سا لگا۔ کیا؟ مگر آپ نے یہ بات کسی کو بتائی کیوں نہیں؟ اس سے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اس لیے کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے گھر پر کوئی آنچ آئے۔ تمہارے انکل سے ان کے رشتے چھوٹتے یا ان کی عزت اور میری تربیت پر کوئی خوف آتا، یہ مجھے منظور نہ تھا۔ وہ بے بسی سے بولی۔ حیا نے بے اختیار اپنا سر تھام لیا۔ اف آنٹی، یہ آپ نے کیا کیا؟ کاش آپ نے سلویٰ پر زور زبردستی نہ کی ہوتی تو آج حالات کچھ اور ہوتے۔ ان کی طرف دیکھتی وہ دکھ سے بولی۔ اپنی بربادی کے احساس نئے سرے سے اس کے اندر سر پٹکنے لگا تو ملال اس کے چہرے سے ہی نہیں روم روم سے ٹپکنے لگا۔ وہ اپنی دھن میں بھول ہی گئی کہ اس کے الفاظ اور اس کے جذبات منیرا کے گھائل وجود اور ان کی پچھتاووں میں ڈوبے دل کے لیے کیسا کڑا کچوکا ثابت ہوئے تھے۔ آنن فانن ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں اور چہرہ اضطراب میں ڈوب گیا۔ انہیں تڑپ کر اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ تو یہ میرا قصور ہے نا جو آج میری بچی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی؟ ہاں ہاں، یہ سب میری غلطی ہے۔ ہائے ہائے، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا کر دیا۔ اس کے ہاتھوں پر پیشانی ٹکائے وہ دھاڑے مار مار کر رو پڑی تو حیا کے ہاتھ منہ پھول گئے۔ ایسا کچھ نہیں ہے آنٹی، اس میں آپ کی کوئی غلطی، کوئی قصور نہیں۔ انہیں خود سے لگاتے اس نے بے اختیار ان کا سر سہلایا، مگر منیرا کے آنسوں میں مزید شدت در آئی۔ نہیں نہیں، یہ سب میری غلطی ہے۔ کاش میں اس کے کہنے پر ایک بار اسفند سے مل لیتی، اسے پرکھ لیتی تو شاید میری سلویٰ کوئی یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا۔ وہ سسکتے ہوئے بولی تو حیا جس کا پورا دھیان ان کی جانب تھا اسفند کے نام پر اپنی جگہ پر سن ہو گئی۔ اسے بامشکل تمام منیرا کو خود سے الگ کرتے ہوئے انہیں پانی پلایا اور دھیرے دھیرے ان کی تفشی کرواتے ہوئے ان کا حوصلہ بڑھانے لگی، یہاں تک کہ ان کے آنسو تھمنے لگے۔ انہیں ڈھال سی بیڈ پر لیٹ کر پلکیں موند گئیں۔ حیا کی بے چینی اپنے عروج کو جا پہنچی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اور کن الفاظ میں مزید ان سے اس موضوع پر کوئی سوال کرے۔ تھک کر وہ ان پر کمبل برابر کرتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ سلویٰ اسفندیار کے ساتھ بھاگی تھی؟ اس انکشاف نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ دھچکے کی سی کیفیت میں گم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی آئی۔ اپنے دھیان میں راہداری کا موڑ مڑا ہی تھا کہ سامنے موجود دیوار سے بری طرح ٹکرا گئی، اور اس سے پہلے کہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہوتی دیوار نے اسے بازو سے تھام لیا۔ آنکھیں کہاں ہیں تمہاری؟ نظر نہیں آتا کیا؟ درشٹی سے اسے ڈپٹا گیا تو حیا نے بامشکل تمام اپنا چکراتا سر اٹھایا اور جرار کردیسی کو اپنے مقابل کھڑا دیکھ کر اس کی سبھی پیشانی شکن آلودہ ہو گئی۔ اینٹیں کھاتے ہیں کیا آپ؟ دماغ گھما کر رکھ دیا ہے میرا۔ گھور کر اسے دیکھتی وہ غصے سے بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکی سی ایک مسکراہٹ جرار کے لبوں پر اپنی چھپ دکھلا کر غائب ہو گئی۔ اس سے بے اختیار ایک گہری نظر سامنے کھڑے حیا پر ڈالی جو گلابی رنگ کے سوٹ میں ملبوس غصے کے مارے خود بھی گلابی سی ہو رہی تھی۔ وہ کسن پھیل کر کھڑا ہو گیا۔ شکر کرو کہ ابھی صرف دماغ گھما ہے، دوبارہ کبھی میری توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسے سستے نسخے آزمائے نا تو پورا گھما کر رکھ دوں گا۔ اس کا بازو جھٹکتے ہوئے وہ استحصائی انداز سے بولا
حیا کی جان چل گئی۔ ایکسکیوز می مسٹر، آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ اسے تنک کر کمر پر ہاتھ رکھا۔ میں آپ پر کبھی اپنا کوئی مہنگا نسخہ ضائع نہ کروں، کجا کے سستا نسخہ۔ اس کی بات پر جرار نے تنزیہ انداز میں بھویں اچکائیں۔ یعنی نسخے ہیں تمہارے پاس؟ اسے چاشی نظروں سے دیکھتا وہ یوں بولا جیسے کسی چور کو پکڑ لیا ہو۔ حیا تپ اٹھی۔ ایک نہیں 101 نسخے ہیں، مگر کیا ہے نا، وہ سب انسانوں کے لیے ہیں۔ جنات کو قابو کرنے میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اسے سر تا پاں دیکھتے ہوئے اس نے استثنائیہ انداز میں سر جھٹکا تو جرار کے لیے اپنی امٹتی مسکراہٹ کو چھپانا ناممکن ہو گیا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی حیا کو ایک پل کے لیے محبود کر گئی۔ یہ منظر شاذ و نادر ہی کبھی اس کی نظر سے گزرا تھا، اور اپنے ارد گرد تو یہ معجزہ وہ پہلی بار وقوع پذیر ہوتے دیکھ رہی تھی۔ جرار نے اسے محسوس نظروں سے دیکھا۔ یعنی میں جن ہوں تو پھر تم کیا ہوئی؟ اس کا لہجہ ہاتھ سے دلچسپی لیے ہوئے تھا۔ حیا کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹ گیا۔ اس کی قید میں آئی شہزادی، وہ ملول اور دل گرفتہ سی بولی تو جرار کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ چند لمحے اس کی آنکھوں اور چہرے پر اتر آنے والی اداسی کو دیکھتا رہا اور پھر بے رحمی سے مسکرا دیا۔ اور افسوس کہ اس شہزادی کی قسمت میں کوئی شہزادہ نہیں، اسے تاعمر اسی جن کی قید میں رہنا پڑے گا۔ اس کی جانب جھکتے ہوئے اسے دھیرے سے اپنی شہادت کی انگلی اس کے چہرے پر پھیری۔ حیا نے مارے کرب کے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ جرار اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ چمکتے چہرے پر سایہ فکن گھنیری پلکیں دھیرے دھیرے لرز رہی تھیں، جبکہ نرم گلابی لب دانتوں تلے دبے اس کے سب کی گواہی دے رہے تھے۔ بے اختیار اس کے سینے میں ہلچل سی ہوئی۔ حیا نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ ساحر کی سیاہ فسوں سی کالی آنکھیں رو تھیں۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ یوں ڈری سہمی سی وہ جرار کو حقیقتاً کوئی کھوئی ہوئی شہزادی لگی جو اپنی راہ بھٹک کر اس کی قید میں آ گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھے چلے گئے۔ کچھ تھا ان لمحوں میں جو لفظوں کی گرفت سے باہر مگر احساسات کی پکڑ میں تھا۔ جرار نے بے اختیاری کی سی کیفیت میں اس کی جانب قدم بڑھایا۔ حیا الٹے پیروں پیچھے ہٹی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں تیزی سے آنسو جمع ہونے لگے۔ اگلے ہی لمحے وہ پلٹی اور بھاگتی ہوئی سیڑھیاں پار کر گئی۔ جرار لب بھینچے اپنی جگہ پر ساکت کھڑا رہ گیا۔ یہ ابھی ابھی کیا ہوا تھا؟ حیرت سے سوچتے اس نے خود سے سوال کیا، لیکن جب کوئی جواب نہ ملا تو وہ بگڑے موڈ کے ساتھ آفس کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ سلویٰ کو اس کمرے کی تنہائی میں آج پورا ایک دن ہو گیا تھا۔ کل کی بحث کے بعد اسفند پھر دوبارہ کمرے میں نہیں آیا تھا، جس پر سلویٰ نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اس کی ذہنی اور جذباتی حالت فی الحال ایسی نہ تھی کہ وہ مزید کوئی دباؤ برداشت کر سکتی۔ اسفند کے جھوٹ اور خود غرضی نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ وہاں منہ کے بل گری تھی جہاں اسے اپنے محفوظ ہونے کا سب سے زیادہ یقین تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی کرنی اس کے آگے آ گئی ہو۔ اس نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا تھا، ان کا مان اور اعتبار توڑا تھا۔ نتیجتاً اللہ نے اسی شخص کے ہاتھوں اس کے اعتبار کو چور چور کر دیا تھا جس کے سہارے وہ اپنی محبت اور خوابوں کے جہاں کو تسخیر کرنے نکل کھڑی ہوئی تھی، جس کے ایک اشارے پر اس نے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے پورے خاندان کی عزت کو داؤ پر لگا دیا تھا، اور جس کے ہاتھوں چوٹ کھا کر اسے اب صحیح معنوں میں اپنے والدین کے درد انہیں پہنچے ہوئے صدمے کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس کرب اور ذہنی دھچکے کی شدت کا احساس ہو رہا تھا جو انہیں پہنچا کر آئی تھی، اور اس احساس کے بعد وہ خود سے نظریں ملانے کے لائق نہ رہی تھی۔ ملال اور پچھتاووں کا ایک انبار تھا جس تلے دب کر اس کے لیے سانس لینا بھی دوبھر ہو گیا تھا۔ دور تک نہ کوئی اپنا تھا اور نہ ہی کوئی غمگسار تھا جس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ اپنا غم ہلکا کر سکتی، جس سے وہ مدد مانگ سکتی، اپنی گمشدہ منزل کا پتہ مانگ سکتی۔ ایسے میں جب ملازمہ اس کے لیے حویلی کی مالکن کا پیغام لے کر آئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا تھکا ہارا ذہن چوکس ہو گیا، وہ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ یہ وہ موقع تھا جس کا تنہا سامنا کرنے کے حق میں وہ کسی صورت نہ تھی۔ اسے اس پل اسفند کے ساتھ کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی، مگر چونکہ اب اپنی ذات کے لیے کھڑا ہونے کے سوا اس کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہ بچا تھا، سو وہ دل کھڑا کر کے ملازمہ کے ساتھ چلی آئی۔ بی بی نرگس اپنے کمرے میں بچھے تخت پر گاؤ تکیے کے سہارے کونے کے بل بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کی سونے اور ہیرے کی انگوٹھیوں سے سجی انگلیوں کے درمیان چاندی کے حقے کی نال دبی ہوئی تھی جسے وہ دھیرے دھیرے کڑکڑا رہی تھیں۔
ان کی نظریں دھولتے ہوئے انداز میں اپنے سامنے کھڑی سلویٰ کا جائزہ لے رہی تھیں، جو انہیں اپنے مقابل پا کر چونک گئی تھی۔ کل سمرٹ کے ساتھ اندر آنے والی ادھیڑ عمر عورت اس کی ساس رسونت کی والدہ تھیں، اسے اندازہ نہ تھا۔ اسے ان کی نفرت اور غصے میں ڈوبی نگاہیں اور تند و تیز انداز یاد آیا تو بے اختیار ایک خوف کی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس سے بے اختیار اپنے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری۔ اچھی ہے مگر اتنی بھی کوئی خاص نہیں کہ بہادر ہوش ہی گوا بیٹھا۔ وہ خود غلامی کے انداز میں بولی تو سلویٰ کا مارے حیرت کے منہ کھل گیا۔ وہ اس کے بارے میں ایسے بات کیسے کر سکتی تھی جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو، یا پھر وہ کوئی بھیڑ بکری ہو جسے وہ سر تا پیر جھانچ رہی ہوں۔ نام کیا ہے تیرا؟ اگلا سوال داغا گیا تو سلویٰ، جو ابھی پہلے ہی دھچکے سے سنبھل نہیں پائی تھی، اس انداز تکلم پر کھول کر رہ گئی۔ سلویٰ، یہ کیا بے سورا سا نام ہے؟ انہوں نے منہ بنایا۔ ہے بیٹ۔ انہوں نے اپنی دائیں طرف رکھے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ سلویٰ صبر کے گھونٹ پیتی خاموشی سے وہاں جا ٹکی۔ سنا ہے کل تجھے غش آ گیا تھا؟ انہوں نے کش لیتے ہوئے سوال کیا۔ جی۔ کیوں؟ اور سلویٰ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اب کی بار انہوں نے قدرے سختی سے دہرایا تو سلویٰ کے لبوں سے ایک بھوچل سانس ٹوٹ کر فضا میں بکھری۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ پہلے سے شادی شدہ ہیں، وہ نظریں جھکائے دھیرے سے بولی۔ بی بی نرگس کے لبوں پر ایک استحضائیہ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ اگلے ہی لمحے وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ سلویٰ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور انہیں تعجب سے دیکھنے لگی۔ چلو آج ایک بات طے ہوئی، بی بی ہنستے ہوئے بولی۔ عورت چاہے شہر کی ہو یا گاؤں کی، مرد کے ہاتھوں بے وقوف بننا اس کی فطرت میں شامل ہے۔ انہوں نے تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سلویٰ کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھیں وہ۔ اسفند پہ اندھا بھروسہ کرنے والی اور خود کو اس مقام تک گرانے والی وہ خود ہی تو تھی۔ اس کے بعد بھلا اس کے آئی کیو لیول اور ایک ان پڑھ دیہاتی عورت کی سمجھ بوجھ میں کیا فرق رہ جاتا تھا؟ ویسے ایک بات ہے، تیرے ماں پیو نے کلم کلے منڈے تن تنہا لڑکے کو کڑی لڑکی کیسے دے دی؟ انہوں نے ایک اور انتہائی منطقی سوال کیا۔ سلویٰ کے اندر سے ہوپ سی اٹھی۔ اب وہ انہیں اپنی کون کون سی نادانیاں بیان کرتی۔ اس کی خاموشی نے بیوی کو چونکا دیا۔ انہوں نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنا حقہ گڑگڑایا۔ چل چھٹ، چلو چھوڑو، یہ بتا کہ اگر تم لوگوں کو بہادر کی پہلی شادی کے بارے میں علم ہوتا تو کیا تیرے گھر والے پھر بھی تیرا نکاح اس سے پڑھوا دیتے؟ وہ اپنے اصل مقصد کی طرف آئیں۔ نہیں، اس کا جواب ان کے حسب منشا تھا۔ وہ اندر تک مطمئن ہو گئی۔ تو پھر اب ساری حقیقت جان کر ان کا کیا فیصلہ ہوگا؟ اور سلویٰ کا دل کیا کہ وہ داڑھی مار مار کر رو پڑے۔ کچھ نہیں۔ وہ حلق میں اٹکا آنسوں کا گولا بامشکل تمام پیچھے اتارتے ہوئے نگاہیں جھکا گئی۔ بی بی نرگس کی آنکھوں میں الجھن اتر آئی۔ کیا مطلب؟ وہ مجھے رخصت کر چکے ہیں، اب آگے میں جانوں اور میرا نصیب۔ وہ شکستہ سی بولی تو بی بی کی پیشانی پر بل آ ٹھہرے۔ انہیں اس شہری لڑکی سے اتنے دیہاتی جواب کی امید نہ تھی۔ سوچ لے، یہاں تیری زندگی اتنی آسان نہیں ہونے والی۔ انہوں نے اگلا حربہ آزمایا۔ سلویٰ نے ایک گہری سانس لی۔ سوچ لیا، میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اس تل حقیقت کو لبوں سے بیان کرتے اس کا دل خون کے آنسو رو دیا تھا۔ اس کی آواز میں لرزش محسوس کر کے بی بی نے قدرے جھک کر ہوکے کی نال سے اس کی تھوڑی اونچی کی۔ اس کی آنسوؤں سے لبریز آنکھیں دیکھ کر ان کے لفظ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ دیکھ کڑیے، سر کے سائیں کو دوسری عورت کے ساتھ بانٹنا آسان نہیں ہوتا۔ زمرد میری بھتیجی، میرا خون ہے، مجھ سمیت یہاں تیرا کوئی بھی حامی نہیں ہونے والا۔ وہ صاف اور دو ٹوک الفاظ میں بولی۔ سلویٰ کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ کوئی بات نہیں، اللہ تو ہے نا۔ وہ زخم خوردہ سا مسکرائی۔ تعجب کی بات تھی کہ اپنے ماں باپ کو بے یار و مددگار چھوڑ کر آنے والی کو اب اللہ سے اپنے لیے مدد درکار تھی۔ بی بی نرگس کی آنکھوں میں پہلی سرد مہری میں اضافہ ہو گیا۔ چل پھر، اب اپنے دن اور رات زمرد سے بانٹنے کے لیے تیار ہو جا، ساتھ ہی اس نئی زندگی میں بھی کھپنے کی تیاری کر لے۔ کسی سے اب کوئی گلہ نہ کرنا، کیونکہ میں نے تجھے جتنا سمجھانا تھا سمجھا چکی۔ سیدھے ہوتے ہوئے وہ بے مہر سے لہجے میں بولی۔ سلویٰ کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر پھسل آئے۔ وہ دھیرے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس زندگی کا انتخاب اس نے خود کیا تھا۔
सबरा के हर हार को भी उसे खुद ही चुनना था। हाँ, तो इस बात का था कि उसकी मोहब्बत की खुशनुमा सपने का अंजाम बहुत ही जल्द और बड़े ही भयानक मोड़ पर आकर हुआ था। शायद इसे ही मकाफात अमल कहते हैं, और शायद यही उसकी सज़ा थी। ढलती शाम का अक्स उतरते सूरज की किरणों में बिखर कर चारों सो नरम सी धूप बिखेर रहा था, जब किरतेजी हाउस के गेट से जरार की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। वो और हादी लंच के बाद इकट्ठे साइट विजिट के लिए निकले थे, जहाँ से कुछ देर पहले फरागत के बाद वो दोबारा ऑफिस जाने की बजाय सीधा घर आ गए थे। होश में गाड़ी के रुकते ही दोनों अपनी अपनी तरफ के दरवाजे खोलकर बाहर निकले। लॉन से आती नकराई हंसी की आवाज़ पे उन्होंने एक साथ उस समय देखा जहाँ एलिया और हया चाय की मेज़ सजाए एक दूसरे के बराबर बैठे हुए बातों में मशगूल थीं। इतने दिनों बाद घर की उदास फिजा में हंसी की आवाज़ कानों को बेहद भली महसूस हुई थी। हाथी के चेहरे पर खुशगवार से तासुरात दर आए। वो दरवाज़ा बंद करता पलटा और तेज कदमों से उनकी जानिब चल पड़ा। उसे लॉन की जानिब जाता देखकर चरार के आबरू तन गए। उसके तैयबा की फैमिली से कभी भी अच्छे ताल्लुकात ना रहे थे, सो अभी भी हया को एलिया के साथ बैठा देखकर उसका मूड ऑफ हो गया था। उसके बरक्स हाथी की खुशमिजाजी अपने अरूज पर थी। उससे चाहते ही एलिया से बड़े भरपूर अंदाज में सलाम दुआ की थी, और अगले ही लम्हे कुर्सी खींचकर बड़े मज़े से उनकी महफिल का हिस्सा बन गया था। अपने भाई को बिना किसी दिक्कत के यूं माहौल में मदगम होता देखकर जरार की जान चल गई। उसे कभी कभी अपने और हाथी के मिजाज का फ़र्क हैरान कर देता था। वो जितना लिया दिया रहने वाला, संजीदा मिजाज और काफ़ी हद तक मगरूर बनता था, हाथी उतना ही हंसमुख, मिलने मिलाने वाला और सादा मिजाज इंसान था। उसकी तबीयत में पाई जाने वाली ये आसानी जहाँ उसे हर दिल अजीज़ बनाती थी, वहीं उसे इंतहाई सहूलत के साथ लोगों के साथ खुलता मिलता देखकर जरार अक्सर रक्श में भी मुब्तला हो जाता था। वो मानता था कि लोगों को अपना गर्दीदा बना लेना हर किसी के बस की बात ना थी, और इसमें तो ये खूबी सिरे से नापैद थी। अभी भी हाथी के बुलंद और बांग कहके की आवाज़ से जल्दी पर तेल का काम किया था। उसने एक तेज़ नज़र सामने होती टी पार्टी पर डाली, जिसमें मौजूद तीनों लोग खुशगवार तासुरात लिए किसी बात पर हंस रहे थे। ना चाहते हुए भी उसकी नज़र हया के चेहरे पर ठहर सी गई, जो ढलती धूप की कोमल किरणों तले मुस्कुराता हुआ उस हया से बिल्कुल मुख्तलिफ और अनजान लग रहा था, जो सुबह उसके रूबरू खड़ी थी। जरार के अंदर कुछ सुलगने लगा। वो लब भींचे उसे तकता रहा और फिर पलटकर तेज कदमों से अंदर की जाने बढ़ गया। अपने कमरे में आकर उसने अपना कोट उतार कर बेड पर फेंका और गले में बंधी टाई खींचकर उतारने लगा। ना जाने क्यों हया को सबके साथ मुस्कुराता देखकर उसके अंदर उबाल से उठने लगे थे। हालांकि वो हंसती, रोती, जीती या मरती, उसे पहले की तरह उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए था। मगर ताज्जुब की बात थी कि उसे ना सिर्फ उससे सरोकार महसूस हो रहा था, बल्कि उसका यूं बेफिक्री से हंसना भी बुरी तरह छुप रहा था। अपने पीछे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसके हाथ लहजा भर को रुके थे। वो पलटा था और हया को अंदर दाखिल होता देखकर उसकी देवरियाँ मज़ीद चढ़ गई थीं। उससे हाथ में थामी टाई बेड पर फेंकी, खुद सोफे पर बैठकर जूते उतारने लगा। चाय लेकर आओ। उसकी तहकमाना आवाज़ कमरे की खामोश फिजा में उभरी तो बेड साइड टेबल की दराज खोले खड़ी हया ने बेहतियार पलट कर उसे देखा। वो सट सपाट चेहरा लिए अपने मोज़े उतारने में मसरूफ़ था। हया की पेशानी पर बल पड़ गए। नजमा से कहीं मैं फारिग नहीं हूँ। उससे मुलाजमा का नाम लिया। जरार ने एक झटके से सर उठाया। उसकी आंखों में अंगारों की सी तपिश थी। नजमा मेरी बीवी नहीं, तुम हो। ओह! हया ने इस्तज़ाहिया अंदाज में भवें उचकाते हुए सीने पर बाजू लपेटे। तो आपको आज याद आया है कि मैं आपकी बीवी हूँ? 2 दिन पहले तक तो आपने मुझे बड़े अज़म से जताया था कि मैं आपकी बीवी कहलाना तो दूर, आपके बराबर खड़ी होने के लायक भी नहीं। वो तंजिया लहजे में बोली। जरार चंद लम्हे उसे देखता रहा और फिर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तो मैं कब तुम्हें अपने बराबर खड़ा कर रहा हूँ हया सिकंदर? वो धीरे धीरे चलता उसके मुकाबले आ खड़ा हुआ। तुम जैसी बीवियाँ बराबर खड़ा करने के लिए होती भी नहीं। हाँ, लेकिन अगर बात ज़रूरत पूरी करने की हो तो। मायनी हेसी अंदाज में कहता वो हफाजत से मुस्कुराया तो हया का चेहरा कानों की लूं तक थक उठा। उसका हाथ बेख्तियारी के आलम में उठा, लेकिन इससे पहले कि जरार के चेहरे को छू पाता, उससे बिना किसी दिक्कत के उसे अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। इतना गुस्सा? उसकी चिंगारियां उड़ाती आंखों में झांकता वो उसकी जानिब झुका।
حیا نے مارے نفرت کے رخ موڑتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کی جھنجھلاہٹ اور بے بسی جرار کو مزہ دے گئی۔ چند لمحے پیشتر کی ساری کلفت اور جلن اپنے آپ دور ہو گئی۔ میں تو چائے کی بات کر رہا تھا، تم کیا سمجھی؟ اس کے لہجے میں دنیا بھر کی معصومیت تھی۔ حیا سر تا پا سلگ اٹھی، اس سے شعلے برساتی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے آپ جیسا گرا ہوا انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس کا ایک ایک لفظ نفرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ جرار زہریلے انداز سے مسکرا دیا۔ اور دیکھو گی بھی نہیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے مزید اپنے قریب کیا تو حیا کی جان نکل گئی۔ خوف اور وحشت نے آنے واحد میں اس کی سنہری آنکھوں میں ڈیرا جمایا تو جرار بے اختیار چونک گیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ اس سے دوری میں حیا کی سزا تھی، مگر یہاں تو معاملہ اس کے برعکس تھا۔ اب جاؤ اور میرے لیے چائے لے کر آؤ، اور دوبارہ کبھی اپنے اوقات مت بھولنا، سمجھی؟ بے رحمی سے اسے دھکیلتا وہ سختی سے بولا۔ حیا گرتے گرتے بچی، مگر گھبراہٹ اتنی شدید تھی کہ وہ لمحے کا توقف کیے بنا سنبھلی اور اگلے ہی پل کمرے کی دہلیز پار کر گئی۔ جرار کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ آ ٹھہری۔ اس کی غربت میں حیا سکندر کے لیے اس کی زندگی سب سے بڑی اور کڑی آزمائش تھی، اور یہ بات تو طے تھی کہ اگر وہ ناخوش تھا تو حیا کو بھی کسی طور خوش رہنے کی اجازت نہ تھی، پھر چاہے اسے اپنے دل پر کیوں نہ جبر کے پہرے بٹھانے پڑ جاتے۔ وہ حیا کے اتنے قریب آ جانا چاہتا تھا کہ اسے خود اپنی ذات اور اپنے وجود سے نفرت ہونے لگتی۔ وہ اس کی برداشت کو آخری حد تک آزمانے پر تل گیا تھا۔ باقی آئندہ ماہ انشاءاللہ۔